अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ारा। पाकिस्तान के बारे में बात करना इंक्रीजिंगली मुश्किल भी होता चला जा रहा है और तकलीफ से होता चला जा रहा है। अब से 2 वीलॉग पहले जो मेरा सेकंड लास्ट वीलॉग था, जो मैंने लाहौर के ऊपर जो रेन ऑफ टेरर अनलीश किया गया द सो कॉल्ड केयर टेकर हुकूमत की तरफ से, उस पर जब मैंने वीलॉग किया तो मैंने उसमें मैंने अपना एक एनालिसिस या खदशे का इजहार किया था। मैंने कहा कि बिलाल अली जो पीटीआई के कारकुन की एक्टिविस्ट की डेथ हुई है, उसके बारे में हतमी तौर पर ये मैं नहीं कह सकता कि उसकी डेथ शेल लगने से हुई है या पुलिस के तशद्दुद से हुई है, जिस तरह से कि पीटीआई के सोर्सेस कह रहे हैं। पीटीआई के सोर्सेस कह रहे थे, उस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह चुके थे, इसका जिक्र कर चुके थे कि उसे कस्टडी में मारा गया है। इमरान रियाज जो प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन और व्लॉगर हैं, वो बाकायदा इस हवाले से ट्वीट कर चुके थे। मैं उनका ट्वीट देख चुका था, वो वीडियो भी मैं देख चुका था, जिसके बारे में उस वक्त ये कहा जा रहा था कि, और वो एक सबूत था कि कैसे बिलाल आका ज़िले शाह जो है वो पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस उसको लेकर जा रही थी। लेकिन बावजूद इस एविडेंस के, चूंकि ऐसे डिसइंफॉर्मेशन करने वाले अकाउंट्स ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तकरीबन 400 से 500 के दरमियान में हुकूमत और रियासती इदारों ने बहुत से लोगों को हायर किया है, उनको बाकायदा तनख्वाह दी जा रही है। ये वो डिसइंफॉर्मेशन सेल जो वॉरियर्स हैं, जो ट्विटर के ऊपर उनको हर ट्वीट करने के भी पैसे मिलते हैं और एक माहाना तनख्वाह भी मिलती है। और जो हुकूमती इदारे या सेल हैं जिन्होंने ये फेक ट्विटर वॉरियर्स या टीम्स खड़ी की हैं, वो इनको बहुत से और हुकूमती इदारों के पास भेज रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि इनको 10-10 लोग फॉलो कर लें, 8 या 10, कहीं कहा जा रहा है 8 कहीं 10, ताकि ये लगे कि ये ट्विटर के अकाउंट्स जो हैं ये इंसान है, ये रियल लोग हैं। हालांकि एक आदमी 5-5, 10-10 अकाउंट चला रहा है और वो बेसिकली फेक अकाउंट्स हैं, डिसइंफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं। उनको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आप उनको देखेंगे कि वो खास मकसद है कि ट्वीट करते हैं, उनके ऊपर 5, 10, 11, 12, 15 उनके फॉलोअर्स होते हैं जो एक दूसरे को ही फॉलो कर रहे हैं, वो जाली फॉलोअर्स होते हैं। और उसके ऊपर आपको कोई नेचुरल, ऑर्गेनिक, ह्यूमन, सोशल, फैमिली एक्टिविटी और इंटरेस्ट जो है वो नजर नहीं आता। तो आप 1-1 मिनट लगाएंगे तो आप उनको पहचान जाएंगे, कभी उनको जवाब भी ना दें। लेकिन डाइग्रेशन का मकसद ये बताने का कि चूंकि हुकूमत ने और रियासती इदारों ने ट्विटर के ऊपर और पीएमएलएन ने ऐसे बहुत से लोग डिसइंफॉर्मेशन के लिए बिठाए हुए हैं, जिनका क्लेम ये था कि ये वीडियो पुरानी है, ये पुराने मौसम की है, इनके कपड़े देखें, और ये कि ये डिसइंफॉर्मेशन मचा रहे हैं, जिसके नतीजे में एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ए रिस्पॉन्सिबल कमेंटेटर मैंने ये समझा, और मेरा दिल भी ये गवाही देने को कभी तैयार नहीं था। मेरे जहन में यही चीज़ आती थी कि जब पुलिस ने तशद्दुद का आगाज़ किया और बेतहाशा, और वो भी बड़ा गलत था कि बेतहाशा उन्होंने पागलपन में अंधाधुन उन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, तो आंसू गैस के शेल जो हैं वो लोगों के सर पे लगते हैं और उससे चोट आई होगी, उससे सर फट गया होगा, उससे एक ट्रॉमा हुआ होगा, जिसके नतीजे में बिलाल अली की डेथ हो गई। मैंने वो फुटेज भी देखी जहाँ किसी को जतू कूद करते हुए, मारते हुए ले जाया जा रहा था, और मैंने कहा कि ये ऐन मुमकिन है कि ये सही है कि ये फुटेज, जो वीडियो की फुटेज है वैन की, ये पुरानी होगी और पुलिस ने कहीं तशद्दुद किया होगा, लड़ाई हुई होगी, उसके नतीजे में सड़क के ऊपर बिलाल की डेथ हो गई होगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा दिल और दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि पंजाब पुलिस वहशत और भरपरियत की इस स्टेज के ऊपर भी जा सकती है, वो ज़हनी तौर पर इतनी पस्ता हो सकती है, उसकी इतनी रिग्रेशन हो सकती है कि वो लोगों को इस तरह से, बिलाल को खाली नहीं मारा होगा, बिलाल की तो डेथ हो गई है, यानी वो तशद्दुद इतना करेंगे अपने पाकिस्तानी नौजवानों के ऊपर, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ खड़े हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान की वफाक की अलामत और वहदत है, जो इससे कभी पीपल्स पार्टी होती थी, इस वक्त जो जंजीर है पाकिस्तान के वफाक की, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कराची के दरमियान में एक डेफिनेट जो लिंक है वो तहरीक इंसाफ है। और आपके डिफरेंसेस पॉलिटिकल हो सकते हैं, तो आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड, मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि इस किस्म का तशद्दुद करेंगे लड़कों के ऊपर ले जाके। आई हैव वोकन अप टू न्यू रियलिटी। तो बिलाल की तो डेथ की अब मैसिव एविडेंस आ चुकी है कि किस तरह से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उस पर 26
تشدد کے نشانات ملے ہیں. ٹویٹر میں ڈن ٹو ڈیتھ ہے, درجنوں ٹویٹ میں بھی ری ٹویٹ کر چکا ہوں, اس کے اوپر سینکڑوں لوگ پوزیشن لے چکے ہیں. دنیا کے اخبارات, دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں, ہیومن رائٹ واچ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, وہ سبھی اس کا نوٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ڈیتھ ہے, یہ ایک گھر کی, ایک شخص کی ٹریجڈی ہے. یہ صرف ایک شخص کی ٹریجڈی نہیں ہے آن دا فیس آف اٹ, یہ ایک پورے قوم اور پورے ایک سسٹم کی ٹریجڈی ہے, جہاں پنجاب پولیس جو ہے وہ ریگریس کر چکی ہے. وہ ایک ذہنی انسانی لیول سے ریگریس کر کے ایک جانور اور ایک درندہ بن چکی ہے. اور ریگریشن کا جو ورڈ ہے یہ کیمسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے, بایولوجی کے اندر بھی یوز ہوتا ہے, سائیکالوجی اور سائیکائٹری کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے, میڈیسن کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. ریگریشن بنیادی طور پہ کیمسٹری کا لفظ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپاؤنڈ کو ایک خاص پریشر میں یا اس کے ساتھ کیمیکل انٹریکشن کرتے ہیں یا اس کو اتنی ہیٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنے کمپوننٹس میں بریک ڈاؤن کر جاتا ہے, یعنی اپنی بیسک فارم کے اندر ٹوٹ جاتا ہے کوئی کمپاؤنڈ. جیسے فار انسٹنس, یہ میں غلط اگزامپل ویسے دے رہا ہوں, لیکن اگر آپ پانی کو سے بجلی گزارتے ہیں تو پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اندر اگر بدل جائے تو ایک طرح سے اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے. بٹ دیٹس ناٹ دی کریکٹ ایگزامپل فار ریگریشن. جو آپ لوگ کیمسٹری میں واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, جب ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ کو اب ہیٹ کرتے ہیں, انڈر پریشر لے کر آتے ہیں تھرو آرٹیفیشل مینس اور یا نیچرل, جیسے ارتھ کوئک ہوتے ہیں, لاوا پھٹتا ہے, تو ریگریشن ہوتی ہے اور اس کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے اور وہ اپنی بنیاد, اپنی پریمیٹیو چیز پہ چلا جاتا ہے. لیکن زیادہ بہتر اگزامپل اس کی سائیکالوجی ہے, سائیکائٹری ہے, جہاں جب کوئی شخص ذہنی بیماری کے نتیجے میں جو ویک ہوتا ہے مینٹلی اور اس کے اوپر سٹریس آتی ہے, فیملی پریشر, اکنامک پریشر, پین, بیماری, کرونک النس, کچھ بھی, تو اس کی ایک ریگریشن ہوتی ہے اور اس کے اندر سے ایک اینیمل فارم نکل آتی ہے. جب کوئی گھر کے اندر باپ جو ہے بہت عالم غصے میں, طیش میں, اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ غضب کی حالت میں ہوتا ہے, اپنی بیوی بچوں کو مار ڈالتا ہے, وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے ہیومن مائنڈ کے ریگریشن کی. باٹم لائن یہ ہے کہ بلال ذلِ شاہ کا جو ٹریجڈی ہے وہ سمپٹومیٹک ہے اس لارجر ملیز کی, جو سارا کا سارا سسٹم جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ صرف وہ تو ٹھیک ہے جو ذلِ شاہ کے ساتھ ہوا وہ تو پرومیننس میں آ گیا, لیکن وہ آپ کے سامنے وہ بھی تصویریں آ رہی ہیں جہاں سینکڑوں جو نوجوان ہیں ان کو پلاسٹک کی جو پلاسٹک کے کارڈز کے ذریعے ٹائی کر کے میدانوں میں اس طرح سے لٹکایا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ لاہور ہے, یہ پنجاب ہے, تو بہت آسانی سے آپ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں, اسرائیلی فوج جو ہے, اس نے فلسطینی لڑکوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. یہ ہندوستان کی فوج نے کشمیری لڑکوں کو باندھ کے رکھا ہے. اور بات ہے کہ میں نے کشمیری لڑکوں کی اس طرح کی کوئی فوٹیج ویسے میں نے دیکھی نہیں ہے کہ ان کو میدان کے اندر اس طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں لٹایا ہوا ہو. اور پھر وہ فوٹیج بھی ہمارے سامنے آئی ہے جس میں ایک پولیس کے ایک کسی سینٹر کے اندر بڑے اسمارٹ سے آفیسر بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر ایک نوجوان جو ہے اس کو بہت بروٹلی سوٹیوں سے ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے. یعنی کسی نے یہ انسٹرکشنز دیں پنجاب پولیس کو اور انکریج کیا کہ آپ ان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اتنا ماریں, اتنا ان کو عذاب میں ڈالیں, اتنا ان کا خون نکالیں کہ ان کو سمجھ آ جائے. یعنی تشدد کے ذریعے, وائلنس کے ذریعے, بروٹیلٹی کے ذریعے ایک پولیٹیکل موومنٹ کو کچلنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ پاکستان کے سول ملٹری ڈھانچے نے, سول تو خیر تھوڑا ہی تھا اس میں, پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 1970-71 کے اندر جو بنگالی قوم کی نیشنلسٹک فیلنگ تھی اور اس کی جو ایسپریشنز تھیں ان کو اسی طرح سے وائلنس اور بروٹیلٹی سے سپریس کرنے کی کوشش کی تھی. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ نکل رہا ہے محسن نقوی کے اوپر, عامر میر کے اوپر, رانا ثناء اللہ کے اوپر. اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں, کیا یہ عامر میر کر رہے ہیں, کیا یہ بیچارہ محسن نقوی کر رہا ہے, یا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایما کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ محسن نقوی کر رہا ہے تو وہ جو کوئٹہ بلوچستان سے عمران خان کے خلاف FIR درج کر کے ایک ٹیم اس وقت جب میں بول رہا ہوں لاہور پہنچی ہے اور کہا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے باقاعدہ ٹویٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا میں کہ عمران خان کے خلاف جو FIR کاٹی گئی ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے, اور عمران خان نے خود غالباً اپنی اسپیچ میں بھی کہا ہے کہ اب ان کا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ مجھے گرفتار کر کے 2-2.5 مہینے کے لیے بلوچستان میں بند کر دیں. تو یہ محسن نقوی تو نہیں کر رہا. بلوچستان میں کون FIRs درج کرتا رہا ہے تمام لوگوں کی, نامعلوم افراد
فضول قسم کے لوگ جن کا تعلق کوئی نہیں ہے وہ جب ایف آئی آریں درج کرتے ہیں تو وہ ایف آئی آریں کون درج کرتا ہے. سو یہ جو ساری صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں، اور چونکہ میں پاکستان سے باہر ہوں اور میں اس سسٹم کے اندر کے کھچاؤ کا اس وقت حصہ نہیں ہوں، تو مجھے ایک ٹوٹل پاگل پن، ایک میڈنس نظر آ رہی ہے. ایک ایسا پاگل پن اور ایک ایسی میڈنس جو ہے جس کا کوئی ہمیں نہیں آ رہا کہ اس میں سے نکل گئیں کیسے، اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ پاگل پن ہے اور یہ میڈنس ہے. اب اس میں ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ جب 2014 کے اندر گلو بٹ کا کیریکٹر نمودار ہوا ماڈل ٹاؤن کے آگے پیچھے، جس نے سوٹا اٹھایا ہوا تھا اور وہ گاڑیاں توڑ رہا تھا لوگوں کی پرائیویٹ، تو اس وقت ایک آؤٹ سائڈر کو پنجاب پولیس لے کر آئی. لوگ کہتے تھے یہ پی ایم ایل این کا ورکر ہے، اور پھر اس کے اوپر جو رد عمل ہوا معاشرے کا، سیاست کا، میڈیا کا، تو پھر پولیس بھی اپولوجیٹک تھی، گلو بٹ بھی اپولوجیٹک تھا، اس کو سزا بھی ہوئی. لیکن یہ جو 48 گھنٹے پہلے آپ نے لاہور کے اندر سین دیکھے ہیں کہ 150 گاڑیاں جو ہیں پرائیویٹ لوگوں کی وہ پولیس والوں نے خود توڑی ہیں. یعنی جو ڈسٹنکشن پہلے 2014 میں گلو بٹ اور پنجاب پولیس میں جو اگر ایک رسمن بھی ڈسٹنکشن پائی جاتی تھی کہ گلو بٹ ان کا ایسٹ تھا، ان کا ایک ریپرزنٹیٹو تھا، اس کو وہ لے کر آئے تھے، ان کا ٹول تھا، اب وہ خود پنجاب پولیس کے بے تحاشا کانسٹیبل اور جوان جو ہیں وہ گلو بٹس میں کنورٹ ہو گئے. یہ اگر دس از پریسائزلی واٹ آئی ہیو ریفرڈ ٹو ایز ریگریشن. مطلب پنجاب پولیس کی یہ ریگریشن ہو گئی ہے. یہ پتہ نہیں سی ایس ایس، آئی مین کیا لفظ میں استعمال کروں، کوئی پوچھے ان سے. میں چاہ رہا ہوں میں پنجاب پولیس کی جو ذہنی صورتحال ہے اور اس کا جو کولیپس ہے، اس کی جو ریگریشن ہے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ الگ سے پوڈ کاسٹ کرنے کی، ریسرچ کر کے کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر پنجاب پولیس کیا چیز بن چکی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جانور ہے کوئی؟ مطلب کیا پنجاب پولیس کا کوئی ضمیر ہے؟ کیا پنجاب پولیس کی کوئی کانشیسنس ہے؟ کیا پنجاب پولیس کے اندر کوئی ہیومینٹی پائی جاتی ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ وہ آفیسر جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، جو پڑھنے کے لیے بڑے فخر سے امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، جو اپنی پرائیویٹ اور نجی محفلوں کے اندر بات کرتے ہیں پروفیسر براؤن اینڈ رچرڈ برانسن اینڈ فلاں بلا بلا کے ساتھ میں نے کورسز کیے، اور جو جا کے ہیومن رائٹس کے کورسز پڑھ کے آتے ہیں، کانسٹیٹیوشنلزم اور کرمنالوجی کی کورسز پڑھ کے آتے ہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے، اکثر ٹیکس پیئر کے ایکسپینس کے اوپر، جو باہر سے بھی اسکالرشپ پاکستان کی حکومت کو ملتے ہیں، خاص کر کے وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے کھاتے کے اسکالرشپ ہوتے ہیں، وہ اسکالرشپ نہیں ہوتے جو امریکہ کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کو کی میرٹ کے اوپر دیتی ہیں. یہ تو پاکستان کی ریاست کو دیے گئے اسکالرشپ ہیں جن پہ آپ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سارے. تو یہ جو اسکالرشپ ہیں اس کے پڑھنے کے بعد اگر یہ ذہنی صورتحال ہے جو اس وقت پنجاب پولیس کی ہے، تو پھر ہم پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ دس از ویری ٹربلنگ کوشچن جو میرے ذہن میں کھڑا ہو رہا ہے. اب کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے ابھی بھی کیونکہ میں تو خاصا مایوس ہوں کہ یہ الیکشن مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے، بیکاز مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے پیچھے کھڑی جو جنرل عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہ رہی، اور انہوں نے ڈٹرمنڈ ہے وہ کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں وہ ابھی تک اس ٹٹو کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کے اوپر سواری کر کے انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے. ابھی تک تو وہ ٹٹو ان کو ملا نہیں ہے، ابھی تک وہ ڈیٹ ہی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی کہ وہ اگلے ہفتے کے کب پہنچیں گے. لیکن پنجاب کے اندر ایک ڈرامہ ڈھکوسلا جو ہے وہ ہو رہا ہے جس میں کہ ایز آئی ہیڈ پریڈکٹڈ ان مائی پریویس ویلاگ، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بہرحال ایک جزو اور کل ہے پی ایم ایل این کی حکومت کا اور سسٹم کا حصہ ہے، اس کی کوئی بھی انڈیپینڈنس اٹانومی نہیں ہے. وہ یہ شو ضرور کرنے کی کوشش کر رہا ہے آفٹر دا سپریم کورٹ ورڈکٹ کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس بھی رکھتا ہے. تو اس نے ایک ڈرامہ ڈھکوسلا کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی جو پہلے سے تھی، جس میں وزارت خزانہ کو اور وزارت داخلہ کو، انٹیریئر کو بلایا گیا. ایز پریڈکٹڈ اینڈ ایز پلانڈ انہوں نے وہاں آ کے کہا کہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو خزانہ خالی ہے، الیکشن کے لیے تو اتنے پیسے چاہیے. یہ تو وزارت خزانہ کا کہنا تھا، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے تو مالی حالات بہت برے ہیں. اور دوسری طرف سے وزارت داخلہ کو جب الیکشن کمیشن نے بہت بڑا فگر بتایا، 3 لاکھ کے قریب، 2,97,000 وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیومن ریسورس چاہیے پولیس اور سیکیورٹی ایپریٹس کی، اور وزارت داخلہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ہیومن ریسورس ہے ہی نہیں. اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ رینجرز کے ساتھ بات کریں، آئی ایس آئی سے بات کریں، آئی بی سے بات کریں، افواج پاکستان سے بات کریں. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جب مار پیٹ کرنی تھی تو پورے پنجاب سے، یعنی وہ مار پیٹ جو بنتی نہیں تھی، جو انلیگل ہے، جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے، الیکشن کمپین
کیمپین کا آغاز ہوتا ہے, الیکشن کا اسکیجول ایشو ہوتا ہے, جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ باقاعدہ اعلان کرتی ہے ایک دن پہلے, اس وقت دفعہ 144 لگی نہیں ہے, ان کو مارنے سے پہلے, ان پہ رین آف ٹیرر انلیش کرنے سے پہلے دفعہ 144 لگا لی جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے پولیس والوں کو مارا, اور پولیس بھیجی جاتی ہے اگلے کے گھر کے اندر, ان کے گھروں کے باہر. اب وہ اکٹھے ہو رہے ہیں پری ایمپٹیو اسٹرائک, تو وہاں پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنے کے لیے پولیس بھیجی جاتی ہے. تو وہاں تو بہت زیادہ ہیومن ریسورس اویلیبل ہے, لیکن ویسے الیکشن کروانے کے لیے ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں. لوکنگ ایٹ دیز سیٹس آف سرکمسٹانسز, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ الیکشن یہ لوگ نہیں ہونے دیں گے. ہاؤیور یہ ایک فلوئڈ سچویشن ہے جس میں دوسری سائڈ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے پیچھے کھڑی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتی. تو ایک ٹگ آف وار ہے جس میں ایک طرف تحریک انصاف ہے, اس کے ساتھ کچھ وکلا, کچھ بار ایسوسیشن جیسے اعتزاز احسن, اس طرح کے بہت سے لوگ پرنسپل کھڑے ہیں, ایک پوائنٹ آف ویو ہے, کچھ میڈیا کا حصہ کھڑا ہے. اور کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے تو وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ جن سے میری میڈیا میں بات ہوئی ہے, بکلا سے میری جیسے بیرسٹر احمد پنسوتا سے بات ہوئی ہے, انہیں خاصی امید ہے کہ باوجود ان تمام چیزوں کے پنجاب میں الیکشن کی طرف سچویشن چلی جائے گی. میری بات سرور باری صاحب سے ہوئی ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو ہیں اس کے سربراہ رہ چکے ہیں, اس کے ابھی بھی بہت امپورٹنٹ اس کی لیڈرشپ پوزیشن میں, شاید ابھی بھی اس کے چیئرمین ہیں. تو یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے. تاہم سوال یہ ہے کہ جو الیکشن ہوں گے وہ کس نیچر کے الیکشن ہوں گے, وہ کتنے فری ہوں گے, کتنے فیئر ہوں گے, کتنے شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کے کوئی الیکشن کمپین چلا ہی نہ سکے. مطلب بالکل ان کو آپ باندھ کے ایک سائڈ پہ, جس طرح باکسر کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک سائڈ پہ رنگ میں باندھ دیں اور اس کے بعد دوسرا باکسر جو ہے وہ دن بناتا پھرے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دن بناتی پھر رہی ہیں پنجاب میں, وہ اپنے جو ہے اپنی ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کیمپین کر رہی ہیں جس کو انہوں نے الیکشن کیمپین کا نام نہیں دیا ہوا, لیکن وہ کبھی گجرانوالہ میں ہوتی ہیں, کہیں شیخو پورہ میں ہوتی ہیں, کہیں اور ہوتی ہیں, جو کچھ وہ کہنا چاہتی ہیں وہاں کہتی پھر رہی ہیں, اور ان کے ساتھ پورا گورنمنٹ پروٹوکول ہے, ان کے لیے کوئی مسئلے مسائل اس قسم کے نہیں ہیں. سو الیکشن, اب دوسری طرف یہ ہے کہ پلان یہ بھی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے آپ بلوچستان لے جائیں. یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ جو ہے اگلے 12-14 گھنٹے میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہوتا کیا ہے, کہ عمران خان کے وکلا اس چیز کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک پاتے ہیں. میرا خیال ہے روک لیں گے, کیونکہ کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ عدالتیں دے رہی ہیں اور عدالتیں فائٹ کر رہی ہیں, کیونکہ عدالتوں کا اس قسم کی ڈکٹیٹوریل سسٹم کو فائٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن عدالتیں کہیں نہ کہیں, یعنی وہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, وہ والی صورت حال ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل ممبر بینچ نے پیمرا کے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا, انویلڈ کر دیا, جس میں عمران خان کی تقاریر کو پاکستان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اوپر چلانے کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی. تاہم جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن اناؤنس ہو چکا تھا, آ چکا تھا. بیرسٹر احمد پنسوتا ڈیزروز کنگریچولیشن فار فائٹنگ دیٹ کیس. انہوں نے آرڈر لے بھی لیا تھا, وہ مسلسل وہ ٹویٹ بھی کر رہے تھے, اس آرڈر کی کاپیاں بھی لگا رہے تھے. اس کے باوجود مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کو جہاں سے فون آتے ہیں وہاں سے ان کو فون آ رہے تھے اور ان کو کہا تھا کہ خبردار عمران خان کی تقریر آپ نے دکھائی جو شام کے 6 بجے تھی. تو یہ تو ہے کورٹس کی رسپیکٹ اور کورٹس کا فیئر سسٹم میں. لیکن اس کے باوجود جو آپٹیمسٹ اسکول آف تھاٹ ہے, اور آپ اس کو ٹوٹلی غلط نہیں کہہ سکتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر ریزسٹنس کے باوجود سچویشن جو ہے وہ ایک الیکشن کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی. میں آپ کو ایک لاسٹ ٹیل پیس کے طور پہ چیز بتا دیتا ہوں, دیٹ ول ریئلی ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. 1857-1858 میں, جس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں اور جس کو انگریز سپاہیز میوٹنی کہتے ہیں, بنیادی طور پر وہ سینٹرل انڈیا کے اندر کی جو اسٹیٹس تھیں اور وہاں کے جو لوگ تھے جو ڈائریکٹلی فیس کر رہے تھے انگریزوں کو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو گزشتہ 100 برس سے, بیکاز ایسٹ انڈیا کمپنی نے پلاسی کی جنگ جیت لی تھی بنگال میں 1757 میں. بنگال میں جب سراج الدولہ کو شکست انہوں نے دی, جہاں میر جعفر کا کیریکٹر تھا, جہاں رابرٹ کلائیو تھا. تو چونکہ سینٹرل انڈیا کے اندر ایکسپوجر جو تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی زیادتیوں کے ساتھ اور اس کی بدماشی کے ساتھ بہت پرانا تھا, تو جو سارا رد عمل ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف وہ سینٹرل انڈین ریاکشن تھا. لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی اور انگریزوں کو لگا, ایسٹ انڈیا کمپنی کو اور لندن کو لگا کہ ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, تو ایک امپیریل ایکسپیڈیشنل مرین فورس جو ہے اس کو آرگنائز کیا گیا
اور لندن سے اس کو ہندوستان کی طرف بھیجا گیا. اس وقت چونکہ سویس کینال نہیں تھی, سویس کینال 1867 1869 وغیرہ میں کہیں جا کے بنی ہے, تو یہ جو انگلش ایکسپیڈیشن فورس تھی اس کو پورا پہلے ویسٹ کوسٹ افریقہ کا, پھر نیچے ساؤتھ افریقہ, پھر ساؤتھ افریقہ سے اوپر ان جہازوں کو آنا پڑا. تو اس کو آتے آتے 6 مہینے لگ گئے. 20,000 ٹروپس ٹوٹل ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد کے لیے لندن سرکار نے بھیجے, لیکن وہ 20,000 ٹروپس کے ہندوستان پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سینٹرل انڈین جو تھے ان کے خلاف پنجاب اور موجودہ خیبر پختونخوا, سندھ کے ٹروپس کو انہوں نے استعمال کیا, جس میں مسلم بھی تھے اور سکھ بھی تھے, تھوڑے بہت پٹھان وغیرہ تھے. پوائنٹ میرا کہنے کا ہے کہ انگریز تو صرف چند 100 تھے اس پوری جنگ کے اندر, باقی ان کے جو چیلے چھانٹے, ان کے سب آرڈینری لڑنے والے تھے, وہ سارے ہم ہی لوگ تھے. جب جنرل ڈائر نے امرتسر میں ہندوؤں, مسلمانوں اور سکھوں کے اوپر فائر کھولا, جس میں 1500 کیجلٹیز ہوئی ہیں, غالباً بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی, انگریزوں کا آفیشیل فگر تو 300 سم تھنگ تھا. تو وہ جو ٹروپس اس کے پاس تھے وہ کوئی انگریز نہیں تھے, وہ ادھر ہی ساؤتھ ایشیا کے نیپلیز گورکھاس تھے پریڈومیننٹلی طور پہ, باقی ہندوستانی ٹروپس تھے. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو اسٹرگل ہے ریاست کے اندر اور جمہور کی جو اسٹرگل ہوتی ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک ذہنی اسٹرگل ہوتی ہے. اگر یہ ذہنی اسٹرگل نہ ہوتی تو سفید فارم امریکہ کے اندر جو کالا ہے وہ اپنے حقوق حاصل نہ کر سکتا. ابھی بھی 100% نہیں لے سکا, لیکن جو سول رائٹ موومنٹ ہے وہ ایک ذہنی موومنٹ ہے. پاکستان میں ہمیں ایک ذہنی موومنٹ چاہیے. ذہنی موومنٹ کے راستے میں یہ پیر, یہ سجادہ نشین, یہ سیاسی مذہبی جماعتیں اور یہ اور بڑے جو فیوڈل ہیں, یہ سب اس ذہنی, اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ سب اس ذہنی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. اور یہ جو ذہنی اسٹرگل ہے یہی اس کا وے فارورڈ ہے. یہاں کوئی ملٹری اسٹائل کی جنگ نہیں ہونی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں ڈنڈوں سوٹوں کی, تلواروں کی کوئی جنگ ہونی. یہ ذہن کی جنگ ہے اور یہ بڑی لمبی جنگ ہے, اور یہ جیسے جیسے سچویشن ڈیولپ کرے گی اس پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے. تھینک یو.